अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। और आज भी हमने एक अहम मौजू का इंतखाब किया है कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में किन बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। और आज अहद हाजिर के जो बदलते तकाज़े हैं, जिसमें मसनूई ज़हानत और दीगर जो ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें निज़ाम तालीम में शामिल होती जा रही हैं आलमी सतह पर, पाकिस्तान में कैसे इन बुनियादों को मजबूत किया जा सकता है और रवायती निज़ाम तालीम को जदीद अहद हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक और मार्केट पर मबनी तालीम क्यों लाजिम है। और इस हवाले से हमारे आज के मेहमान होंगे, माहिर तालीम हैं डॉक्टर नदीम अख्तर, और उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त किन शोबाजात में तब्दीली जो है वो लाजिम हो चुकी है। तो सबसे पहले तो एक बुनियादी सा सवाल कि आज तो मसनूई ज़हानत की बातें होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे जो निज़ाम ज़िंदगी है, जिसमें तालीम भी शामिल है, उसको नुमायाँ हद तक तब्दील कर रही है। तो बतौर तालीम आप क्या समझते हैं कि इस दौर में हमें किन नए शोबाजात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब और हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पाकिस्तान में चूँकि हम दुनिया को देखते हैं कि वो एआई की बात कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, वो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, बिज़नेस एनालिटिक्स की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम उसको देखें अभी तक हम जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या उससे जो लिंक्ड शोबाजात हैं, उस पे हमने इतना फ़ोकस नहीं किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इन फैक्ट मार्केट ओरिएंटेड हैं। ये आपको इकोनॉमी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो प्योर ट्रेडिशनल तरीका है। जितनी भी जो ये नए इजादात हैं, चाहे वो एआई है, रोबोटिक्स हैं या जो चैट जीपीटी या मशीन लर्निंग है, उसकी तरफ अभी तक हम उस लेवल पे नहीं गए, जहाँ पे हमें होना चाहिए, जहाँ पे दुनिया है आज। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम वाक़ई तरक्की करना चाहते हैं और दुनिया के साथ शाना बशाना जाना चाहते हैं, तो हमें इन शोबाजात पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर हमारा जो निज़ाम तालीम है, वो अधूरा है। सही। चूँकि डॉक्टर साहब आपने निज़ाम तालीम की बात की, तो जो हमारी पाकिस्तानी जामियात हैं, ज़ाहिर जैसा आपने ज़िक्र किया कि अब तक हमें रवायती तालीम ही दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बैरूनी मॉडल्स को देखा जाए, तो आप क्या तजवीज़ देते हैं कि हाँ, अब ये वक़्त आ चुका है कि हम अपने जो तदरीसी निज़ाम है, उसमें ये तब्दीलियाँ लाएँ और इस जानिब रुख करें? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि कोई इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी कंट्री वो अकेला नहीं रह सकता। तो ऐसे में अगर हम वाक़ई अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें जो अपना निज़ाम तालीम है, उसको हमने फ़ोकस में रखना है। इस हवाले से कि हमारे जितनी भी जो ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा निकले, वो एट लीस्ट इस काबिल हो कि वो एक स्किल्ड वर्कर के तौर पे काम कर सके। अगर ऐसे में हम मिसाल देना चाहें तो आई थिंक कि जो चाइना की एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो कि मार्केट ओरिएंटेड निज़ामी तालीम है। यहाँ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अभी तक हमने मार्केट ओरिएंटेड नहीं बनाया है अपने निज़ाम तालीम को। मार्केट ओरिएंटेड मीन्स के हमारे जो तलबा फ़ारिग होते हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं होते, जो वो मार्केट में जाके वो प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ कर सकें। और आई थिंक ये जो गैप है हमारा, जो हमारा निज़ाम तालीम है और उसके बाद जब वो फ़ारिग हो जाते हैं और जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने लिए रोज़गार ढूँढते हैं, तो वहाँ पे उसको वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो गैप है, हमने इस गैप को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बाकी दुनिया वो इसी मॉडल के साथ जा रही है कि उनका जो निज़ाम तालीम है वो मार्केट ओरिएंटेड है, स्किल बेस्ड है और मार्केट ओरिएंटेड है। और आई थिंक कि पाकिस्तान को भी स्किल बेस्ड और मार्केट ओरिएंटेड निज़ाम तालीम को अपनाना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, एक जानिब आपका ज़रूर तज़िया चाहूँगा, चूँकि आपने अभी मार्केट पर मबनी तालीम की बात की, तो इसमें जो पेशा वराना तालीम है, उसका भी एक बड़ा किरदार है। लेकिन शायद आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि आज भी पाकिस्तान में जो या फ़नी तालीम है, उसको कम तर गर्दाना जाता है। और अक्सर नौजवान तलबा जो है, वो ऐसे रवायती शोबाजात का रुख तो ज़रूर कर लेते हैं, जहाँ कल तक उन्हें फ़ायदा नहीं होता।
لیکن یہ جو فنی تعلیم ہے یا پھر ہنرمندی ہے، اسکلز ہیں، اس جانب نہیں آتے ہیں، جبکہ چین میں اس کے برعکس ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر جو بھی اس وقت روزگار کی صورت دستیاب ہے، ان کو متبادل اس کا بندہ بھی دستیاب ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اپنے رویوں میں کیسے پھر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں ہم جو یو این ڈی پی کا ایک سروے ہے اس کے مطابق جو 64% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ ینگیسٹ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. 30% ہمارا 64% جو کہ بلو 30 ایئرس ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو 29% ہمارے پاس وہ مطلب طالب علم ہے جو کہ 15 اور 29 کی عمروں کے درمیان میں ہے. دیٹ مینس کہ پاکستان اگر واقعی اسکل بیسڈ اور مارکیٹ اورینٹیڈ تعلیم کو اپنانا چاہتا ہے اور ہمارے جو ینگ مائنڈز ہیں اس کو وہ اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن دے اکانومی کے اندر, تو آئی بلیو کہ ہمیں دو قسم کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ بنانے چاہیے تعلیم کی, ایک شارٹ ٹرم اورینٹیشن اور لانگ ٹرم اورینٹیشن. جی، لانگ ٹرم مینس کہ ہمارے وہ بچے جو ابھی ینگ ہیں جنہوں نے آگے اپنا رول پلے کرنا ہے ایجوکیشن کے اندر, اکانومی کے اندر, ان کا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ فارغ ہوں تو ان کے پاس وہ سکلز موجود ہوں, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی ہے, جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے, بزنس روبوٹکس, ای کامرس وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا جو ینگ مائنڈز ہیں آئی بلیو کہ دے کین کنٹریبیوٹ ویری پازیٹیولی. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس ایسی بھی ہمارے پاس طلباء موجود ہیں جو کہ آلریڈی گریجویٹ ہو چکے ہیں بٹ ان کے پاس فنی تعلیم نہیں ہے, ان کے پاس سکلز نہیں ہے. تو ہمیں ایک شارٹ ٹرم اورینٹیشن بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. اس میں ایٹ لیسٹ وہ طالب علم جن کے پاس نہیں ہے وہ مارکیٹ اورینٹیڈ, اگر ہم شارٹ کورسز جس طرح کریش کورسز ہو گئے, 6 months کورسز ہو گئے, 1 year کورسز ہو گئے, تو آئی تھنک کہ وہ اسٹل دے کین کنٹریبیوٹ ویری پازیٹیولی. اور اب ہمارے پاس خوش قسمتی سے یہ جو پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس میں ہمارے پاس بہت ایسے نئے ونڈوز ہیں جہاں پہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان ینگ مائنڈس کو. تو آئی تھنک کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے فنی تعلیم کی, تو ہمیں دونوں لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں بھی اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب چونکہ ابھی آپ نے سی پیک کا تذکرہ کیا تو آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے, انہوں نے چینی جامعات کا رخ کیا اور یہاں پر ان کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان اور چین کے درمیان تعلیمی شعبے میں تعاون کی, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بالکل, جو سی پیک ہے ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے اور اس کو ہم فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں. اور اس زمرے میں ہمارے جو پچھلے اگر ہم دیکھیں تقریباً 10 سال سے, تو ایک واضح ایک چینج نظر آ رہا ہے جو اسٹوڈنٹس ایکسچینج کا پروگرام ہے. اس میں ہمارے 28,000 راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس جو فگر ہیں وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز میں اکراس چائنا. تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ سی پیک کے لیے بھی ہمارا یہ ایک فیوچر کا ہیومن ریسورس ہے جو کہ نہ صرف لینگویج سیکھ رہے ہیں بلکہ یہاں سے سکلز بھی سیکھ کے واپس جا رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ہماری جو دونوں ممالک ہیں ان کی تعلق کے لیے بھی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے معاشی راہداری کی بات تو کی, ساتھ ساتھ ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ جو تعلیمی راہداری ہے, نالج کوریڈور ہے, یہ بھی بنایا جائے گا. چونکہ آپ کافی عرصے سے یہاں پر چین میں مقیم ہیں, یہاں کا نظام تعلیم سمجھتے ہیں, پھر چین کا جو دنیا کے ساتھ تعلیمی شعبے میں تعاون ہے, اس حوالے سے آپ گاہے بگاہے اکثر آپ تواتر سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو تعلیمی راہداری ہے اس کی کیا اہمیت ہے آئندہ, یہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں اس حوالے سے مجموعی طور پر پاکستان میں نظام تعلیم کے فروغ میں؟ سر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایکسچینج پروگرامز ہیں جو اسپیشلی جو یہ تعلیمی راہداری ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ایجوکیشن اسٹوڈنٹس ایکسچینج نہیں ہے. میں اس کو اس طریقے سے تقسیم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکیڈیمک پروگرامز ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی کے لیے, ایون جو سیلف فائنانس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں سول انجینئرنگ کے لیے, میڈیکل کے لیے. یہ تو ہمارا ایک ایکیڈیمک پروگرام پہ مطلب ایک ہے جو ایکسچینج ہو رہی ہے. دوسری اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس لینگویج فوکسڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں
جو صرف لینگویج کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بالکل اندازہ ہے کہ جو چائنیز لینگویج ہے اٹ از ویری کروشل ان دا فیوچر، اور نہ صرف اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بلکہ وہ یہاں پہ اگر بزنس کرنا چاہیں پاکستان میں واپس جا کے جو ڈفرینٹ سی پیک پروجیکٹس ہیں اس میں بھی وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے جوائنٹ پروجیکٹس ہیں، چائنا کے اندر بھی ہیں ہمارے، جس طرح ایچ ای سی کے اندر بھی ہمارے جوائنٹ پروجیکٹس ہیں، جس طرح کی یونیورسٹی کنسورشیمز ہیں، ہمارا سی پیک یونیورسٹی کنسورشیم۔ تو اس طرح کے جو جوائنٹ پروجیکٹس ہیں انڈیڈ وہ بھی اس طرح کے ایکسچینج میں بہت جو ہے نا مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ صرف ایک لیئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ فوکسڈ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جس کو فوکس میں لانا چاہیے، وہ ہے جو ڈفرینٹ اسٹڈی سینٹرز ہیں۔ فار جی ایگزامپل پاکستان کے اندر چائنا اسٹڈی سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، اگر میں جی نسٹ کی بات کروں یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز، پشاور یونیورسٹی میں ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، کراچی میں ہے، تو ہماری جو ڈفرینٹ جو چائنا اسٹڈی سینٹرز ہیں انڈیڈ وہ ایک کمپریہنسو ایک انفارمیشن دے رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو۔ لائک وائز جو چائنا کے اندر ہیں، جس طرح بیجنگ یونیورسٹی ہے، چنگدو میں ہے، شانگھائی میں ہے، ہمارے اردو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے پاکستانی اسٹڈی سینٹرز ہیں۔ سو یہ جو اسٹڈی سینٹرز ہیں آئی بلیو کہ یہ زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے جو تعلقات ہیں آپس میں، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ صحیح اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ تو طلباء کی بات ہو گئی۔ حالیہ عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پاکستانی جامعات کے پروفیسرز ہیں، جو ماہرین تعلیم ہیں، وہ بھی اکثر یہاں پر مدعو کیے جاتے ہیں چین میں، وہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فیکلٹی ممبرز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیسے اسے آگے بڑھانا چاہیے اور یہ کیوں لازم ہے؟ سر دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں بائلیٹرل ریلیشنس کی، تو آئی تھنک جس میں جب ہم ایکسچینج کی بات بھی کرتے ہیں تو کلچرل ایکسچینج ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ریلیشنس کو بہتر بنانے میں، یا ایون اگر پروجیکٹ چل رہے ہیں جس طرح کے سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو سمجھنے میں جو ایجوکیشن ایکسچینج ہے، کلچرل ایکسچینج ہے، ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو پبلک آنرشپ ہوتی ہے دیٹ از دا بگیسٹ ٹول آف سکسیس، وہ کی ہے کسی بھی سکسیس کا۔ تو اس میں جو پروفیسرس کی جو ایکسچینج پروگرام آپ نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اتنا ہی یہ اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ باقی جو ایکسچینج پروگرامز ہیں، جس طرح کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہیں یا جوائنٹ پروجیکٹس ہیں۔ اب اس میں جو میجر میرے خیال میں جو ٹیک اویز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پروفیسرس پاکستان میں جب وہ چائنا آتے ہیں، یہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں، یہاں کی صرف نہ سسٹم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا معیار ہے۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے اندر فیسلٹیز دی گئی ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت سارے پروفیسرز ایسے بھی ہیں جو واپس جا کے شاید ایک ادارے کی سربراہ ہوں، تو وہ ایک ویژن لے کے جاتے ہیں واپس کہ ہم بھی اسی ماڈل کے اوپر اپنی یونیورسٹیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ادھر آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بھی اپنے ویلیوز لے کے آتے ہیں، اپنا سسٹم لے کے آتے ہیں جو وہ یہاں پہ ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنے جو چائنیز کاؤنٹر پارٹس ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایکسچینج پروگرامز ہے ایٹ دس ہائر لیول، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم پروفیسرس کی بات کرتے ہیں دیٹ مینز اٹس اے ویری میچور لیول، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک زیادہ جو نا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ شاید ہم وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہ کریں اسٹوڈنٹ سے، بٹ ایٹ دا پروفیسر لیول آئی تھنک کہ ہم ایک اچھی جو ہے انیشیٹو لے سکتے ہیں اپنے اداروں کو بہتر بنانے میں۔ صحیح اسی طرح ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑی دلچسپ بات چیت آپ سے ہو رہی ہے، تو اگر ہم جو عملی تعلیم ہے اس کی بات کریں تو پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے مضامین ہیں، اور آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تھیوری ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہے، دونوں کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایسے مضامین جن میں واقعی پریکٹیکلی اس کی ضرورت ہے، جیسا مارکیٹنگ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو عملی طور پر مارکیٹنگ سکھائی جانی چاہیے، یا پھر اس طرح سے مختلف سافٹ ویئرس کے حوالے سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا ایسے جو پروگرام ہیں جس میں عملی مہارت آپ کی درکار ہے، وہ بھی اب تک ہم شاید تھیوری کے سطح میں پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اپنا جو نظام تعلیم ہے یا پھر جو جامعات ہیں، ان کی کارکردگی، ان کے معیار کو بڑھانے کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے؟ سر اگر میں ٹو بی فرینک اگر میں یہ بات کہوں تو میرے خیال میں وجہ نہیں ہوا کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت لائق ہے، محنتی ہے، بہت ہارڈ ورکنگ ہے، کیونکہ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ہم نے جس انداز میں جو مشکلات ہم نے
برداشت کی ہیں، اس کے زمرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اسٹوڈنٹ بہت محنتی ہے. اب پرابلمس یہ ہے کہ جو پہلے میں نے بات کی ہے گیپس کی، کہ ہمارے ہاں جو پریکٹیکل اور تھیوری کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. شاید ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو دے سکیں تاکہ وہ اپلائی کرے. لیکن اگر ہم ان سے ذرا ہٹ کے دیکھیں تو میرے خیال میں ہر ایک پرابلم کا سلوشن بھی موجود ہوتا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو کورسز ہیں، اگر ہم اس کو مارکیٹ اورینٹڈ بنائیں اور اس کو ہم لنک کریں انڈسٹریز کے ساتھ. میں نے جو دیکھا ہے چائنا کے اندر، جو سب سے ان کا اگر میں کہوں کہ کیوں یہ کامیاب ہیں اور اس کا اسٹوڈنٹ کیوں اتنا پریکٹیکل ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کورسز کو، اپنے کریکولم کو مارکیٹ اورینٹڈ بنایا ہے. وہ اپنے جی اسٹوڈنٹس کو وزٹ کرواتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو نا فزکس سے تعلق رکھتے ہیں، کیمسٹری کے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ساری انڈسٹریز موجود ہیں اور پاکستان میں بھی یہ ساری انڈسٹریز موجود ہیں. جو صرف جو ہماری اداروں کو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک لائزون کریٹ کریں یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے درمیان، اور جو ایک ایکسچینج یا وزٹس ہیں، فیلڈ وزٹس، اس کو وہ فریکوینٹ بنائے. اس کو انشور کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھیوری کے بعد وہ جا کے دیکھیں پریکٹیکلی کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. وہ ایک پروسیس کو جب وہ خود دیکھیں گے تو ان کا ویژن جو ہے وہ اس سے اور بھی بڑا ہوگا، اسے جو نا اس کو بہتر طریقے سے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ میں اگر یہ بات کروں کہ ہمارے جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں نیو میڈیا کے، تو ہمارے جو زیادہ تر یہاں پہ جو نیو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں اپنے. فار ایگزامپل صحیح وہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل کلچرل ریسورسز ہیں، اس کو کس طریقے سے ایڈورٹائز کیا جائے میڈیا کے اوپر. یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، اور اس میں آپ کس طریقے سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں باہر کے ٹورسٹس کو. تو صحیح اس میں یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ان اپنے ریسورسز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جن کو نہیں پتا. تو دس از آلسو ون آف دی کنٹریبیوشن کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں ایک ایسی ویژن کی ضرورت ہے جو ہم آؤٹ آف دا باکس جو نا اس کو دیکھ سکیں اور ہم اٹریکٹ کر سکیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کس طریقے سے آپ ہیلپ فل ہو سوسائٹی کے لیے، اور آپ کی کیا اہمیت ہے. نہ صرف آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ پریکٹیکلی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے، جو کہ اکنامکلی بھی وائبل ہے، اور جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی اکانومی میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ بھی چین میں کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ 20,000 سے زائد بلکہ 28,000 سے زائد طالب علم اس وقت یہاں پر مختلف چینی جامعات میں زیر تعلیم ہیں. تو انہیں جو ایسے افراد جو اب آنا چاہتے ہیں، نوجوان طلباء چین میں اسٹڈی کے لیے، چین میں حصول تعلیم کے لیے، انہیں کن فورم سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اسکالرشپ انہیں مل سکے، وہ بھی چین میں آ کر پڑھ سکیں؟ سر بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں وقتاً فوقتاً جتنی بھی جو دوست ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ چونکہ ہم زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا. میرا ان کو یہ ایک مشورہ ہے کہ کائنڈلی جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس ایریا کے اندر جانا ہے، کیونکہ چائنا کے اندر مختلف یونیورسٹیز ہیں اور ان کی ڈفرینٹ پروفائل. فار ایگزامپل یہاں پہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں، دیٹ از موسٹ فیمس فار دی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پھر اس طرح جو نارمل یونیورسٹیز ہیں دیٹ از فیمس فار ایجوکیشن، دو کہ باقی بھی کورسز سبجیکٹس موجود ہوتے ہیں، ڈسپلن موجود ہوتے ہیں، بٹ دے bifurcated, they divided different universities جس طرح ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس ایریا کے اندر جانا ہے اور آپ نے کس ایریا میں ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ اسی ایریا کے اندر ان یونیورسٹیز کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ جائیں. پہلے آپ ان کے کورسز دیکھیں، وہاں پہ ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے اسکالرشپ کے حوالے سے، جو کہ صرف جو سی ایس سی کی اسکالرشپ، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ تر جانتے ہیں سی ایس سی کی اسکالرشپس کو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسکالرشپس، بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس سی ایس سی اسکالرشپس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ کے اندر، سلک روڈ اسکالرشپ کے اندر. کچھ میں ایسے ہیں جو کہ بیلٹ اینڈ اس کی پریزیڈینشیل اسکالرشپس ہیں، یونیورسٹی اسکالرشپس ہیں، پروونشل اسکالرشپس ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں جو کہ ایک یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کوالیفائی نہیں کرتا سلک روڈ میں یا بیلٹ اینڈ روڈ میں یا کسی اور کیٹیگری کے اندر جو کلچرل ایکسچینج کیٹیگری ہے، تو وہ ایون جو پروونشل اسکالرشپ ہے اس کے اوپر بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک دا بیسٹ پلیٹ فارم از کہ وہ انہیں یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے جو اسکالرشپس ہے اس کو دیکھیں اور اس میں جو ان کی ایلیجیبلٹی ہے اس کو چیک کریں. ایک
नंबर 2 हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एम्बेसी इन चाइना, उनकी वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। ये वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि ऑथेंटिक है, जो कि क्रेडिबल हैं। इसमें स्कैम या इसमें जो जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका इतना अमल दखल नहीं है। तो डेफ़िनेटली कि ये क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं जहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये सजेस्ट भी करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारा एलुमनाई इस वक़्त बैठा हुआ है जो कि चाइना से ग्रेजुएट है और जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे जो इदारे के सरबराहान हैं, वो वन्स अ ईयर जब ये स्कॉलरशिप्स करीब आते हैं और वो उन फैकल्टी मेंबर्स को जो कि एलुमनाई हैं, उनको ये टास्क दे दें कि आपने जब जैसे ही ये स्कॉलरशिप्स करीब आते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स को, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है उसके लिए और कौन-सा उसका टाइम फ्रेम है। जिस तरह नवंबर में वो स्टार्ट हो जाती हैं जी। टिल द एंड ऑफ मार्च। तो अगर इस सारे ड्यूरेशन के अंदर मतलब एट द वेरी बिगिनिंग लाइक दिसंबर, जनवरी और इवन अर्ली नवंबर, आई थिंक कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार्स हैं, वो एक बहुत बड़े जो हमारा जो एक टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएट होने जा रहा है, उसको शायद एक बेहतर जो ना प्लेटफ़ॉर्म मिल सकें और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकें चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी मौजूद हैं, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं, उसके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर नदीम अख्तर साहब। आपने अपनी मसरूफ़ियात में से हमें कीमती वक़्त दिया और निज़ाम तालीम में बेहतरी के हवाले से आपने जिन उम्दा तजावीज़ का तबादला किया, मैं एक मरतबा फिर आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार।